बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जब शादी हुई थी तो ससुराल का इतना सारा काम मेरी सास ने मेरे हवाले कर दिया था। मैं इतना काम कर कर के थक जाती थी, पर फिर भी कर लेती थी। लेकिन जब मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई तो उसके बाद सारे घर को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मेरे ऊपर अपने बच्चे की जिम्मेदारी थी, उसको भी देखना होता था। जैसे तैसे करके मैं सब कुछ एक साथ मैनेज करने लगी थी, पर अब मेरी बस हो गई थी। इसीलिए मैंने कुछ सोचकर एक बार अपने शौहर से कहा कि तुम अपनी माँ को कह दो कोई नौकरानी भी घर पर लगवाए। मैं सारा काम करके थक जाती हूँ, मेरी मदद भी हो जाएगी काम में। मेरी बात सुनकर शौहर ने तो अगले दिन ही सास से बात की थी इस बारे में, मगर मेरी सास तो बात सुनकर ही बिदक गई और कहने लगी कि हमारे घरों में सालों से हम खुद काम करते हैं, कभी नौकरानियां नहीं रखी। तुमने ही सारा काम करना है, घर को संभालना है, वरना बहू की क्या जरूरत होती है। उनकी बातों से मैं जलती कुड़ती रह गई। उन्होंने मना कर दिया था तो बस मतलब नौकरानी नहीं आनी थी। फिर इस बात को कुछ वक्त गुजरा तो एक सुबह मेरे होश उड़ गए। मैं उस दिन मायके गई हुई थी, वहां से रात को देर से वापसी हुई थी। मेरे शौहर मुझे लेने आए थे वहां से। जब घर आई तो सास भी सो गई थी और मेरा माजूर देवर भी। उसका काम भी सारा मेरे जिम्मे होता था। उसके लिए घर में अलग से खाना बनता था। उसका इलाज एक डॉक्टर से हो रहा था तो उसकी खुराक डॉक्टर ने हल्की फुल्की बताई थी। मेरा एक ही देवर था, उसका कुछ अरसे पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो माजूर हो गया था, वरना पहले वो बिल्कुल ठीक होता था। ये एक्सीडेंट मेरी शादी से पहले हुआ था और ये बात जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तब मुझे मालूम हुई थी, इसलिए मुझे अफसोस भी हुआ था। और मेरी एक नंद थी जो एक रात हमारे घर से गायब हो गई थी, तो आज तक किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। तब मेरी नई नई शादी थी तो ज़्यादा खबरगिरी नहीं रखती थी मैं यहाँ की, लेकिन जैसे ही कुछ वक्त गुजरा तो मुझे भी अपनी नंद का मालूम हो गया था कि जो कुछ मुझे बताया गया वो झूठ था। मेरी नंद गायब नहीं हुई थी। मेरी नंद बहुत अच्छी थी, मेरे साथ तो उसकी बहुत बनती थी। मेरी सास थोड़ा सख्त तबीयत की थी, लेकिन मेरी नंद हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी और बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी थी। उसकी मेरे साथ इतनी दोस्ती हो गई थी कि मेरे शौहर के ऑफिस जाते ही वो मेरे पास आ जाती थी। हर वक्त उसकी शरारतें होती थी। एक दिन उसने जिद की मेरे साथ शॉपिंग पर जाने की। मेरी सास इजाज़त नहीं दे रही थी, इसलिए उसने जिद करके मेरे शौहर से इजाज़त ली और मेरी सास को भी राज़ी किया। तब जाकर उन्होंने हमें जाने की इजाज़त दी। वो बहुत खुश थी मेरे साथ शॉपिंग पर जाने के लिए और उसकी खुशी की वजह मैं अपने साथ जाना समझ रही थी। जब हम बाजार पहुंचे तो वो मुझे कपड़ों की दुकान पर ले गई। वहां कपड़े देखने लगी। रश इतना ज्यादा था, उस दुकान पर शायद कोई सेल लगी हुई थी। मैं भी उस सेल में इस कदर मगन हो गई कि मुझे मालूम ही नहीं हुआ आसपास का। जब मैंने कपड़े पैक करवाने के लिए उसकी राय लेने के लिए अपने पहलू में देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। वहां मेरी नंद नहीं थी। पता नहीं कब और कैसे मेरे पहलू में खड़ी मेरी नंद वहां से हट गई थी। मैं कपड़े छोड़कर उसे ढूंढने लगी। मुझे हद से ज्यादा परेशानी हो रही थी, न जाने कहाँ चली गई थी वो। मैंने तो हर जगह ढूंढ लिया था उसे। बाद में ख्याल आया कि अपने शौहर को फ़ोन करती हूँ, इसलिए मैंने जैसे ही उसको फ़ोन किया तो पीछे से मुझे आवाज़ आई, जिसको सुनकर मैंने फ़ौरन अपने पीछे देखा तो वहाँ मेरी नंद खड़ी थी और उसके हाथ में गोलगप्पों की प्लेट थी। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ चली गई थी, तो उसने कहा कि वो सामने रेडी वाले से गोलगप्पे ले रही थी। मैंने देखा तो वो रेडी मेरे करीब ही थी और वो वहां थी ही नहीं जब मैं ढूंढ रही थी उसको, तो अब वो कहाँ से आ गई थी। मैंने मशकूक निगाहों से उसको देखा और बास पुरस की कि तुम वहां थी ही नहीं तो सीधा सीधा बताओ कहाँ गई थी तुम। मेरे पूछने पर वो मुझसे नाराज हो गई और उसने मुझसे कहा कि मैं उस पर शक कर रही हूँ, ये अच्छा नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ उससे पूछ रही थी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी। पर वो तो उसके बाद मुझसे खींची खींची रहने लगी थी। मेरे साथ बहुत कम बात करती, वरना तो वो हर वक्त मेरे साथ चिपकी रहती थी। और मेरी सास उसे इस बात पर बहुत डांटती थी कि बड़ी हो जाओ, संजीदा हो जाओ, बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दो। लेकिन अब वो मुझसे भी जैसे छुपती फिरती थी और ज़्यादातर कमरे में ही रहना पसंद करती थी। उसके रवैये की मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो तो बस ज़रा सी बात पर खफा ही हो गई थी और उस खफगी को उसने इस कदर अपने सर पर चढ़ा लिया था। मुझे जाने क्यों लग रहा था कि कोई बात थी जो उसने मुझसे छुपाने की कोशिश की है, जबकि मेरी सास के बकौल अब उसे अकल आ गई है, मगर मुझे कोई गड़बड़ लग रही थी।
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی تھی ہم سے، مگر کیا یہ ابھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس لیے کچھ دن میں نے صبر سے کام لیا تھا کہ خود ہی مان جائے گی اور پہلی جیسی ہو جائے گی۔ اب زیادہ دن تو میری نند یہ رویہ میرے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہو گئی تھی، اور وہ بھی صرف میری ایک غلطی کی وجہ سے، جو غلطی تھی بھی نہیں، اصل میں تو سراسر غلطی اس کی تھی۔ پھر سوچا نہیں کیا پتا واقعی میں نے غلط کہہ دیا ہو، اس کو مجھ سے یہ امید نہیں تھی اس طرح شک کرنے کی۔ لیکن پھر ایک دن جو ہوا وہ ہم میں سے کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اس رات میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے کمرے میں گئی تھی اس سے بات کرنے کے لیے، تاکہ اس سے وجہ تو پوچھ سکوں اس کے اس رویے کی اور اس کو منا سکوں۔ پر وہ مجھے کمرے میں دیکھتے ہی فک ہو گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوا مجھے جیسے اس نے مجھ سے کچھ چھپایا ہو۔ پر فی الحال میں اس سے بات کرنے آئی تھی، اسی لیے سب کچھ نظر انداز کر کے اس کے پاس بیٹھ گئی کہ کہیں میرے دوبارہ پوچھنے پر وہ یہ نہ سمجھے کہ میں شک کر رہی ہوں اس پر۔ اسی لیے نرمی سے اس کے رویے کی وجہ پوچھی، مگر وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اتنی سنجیدہ تو وہ کبھی نہیں ہوتی تھی، تب بھی نہیں جب میری ساس اسے ڈانٹتی تھی۔ اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا جس نے اس سے اس کی شرارتیں چھین لی تھی۔ وہ کچھ کمزور سی بھی لگ رہی تھی۔ شاداب گلاب کی طرح اس کا چہرہ کھلتا تھا، جو اس وقت مرجھایا ہوا زرد سا تھا۔ پر پھر بھی اس نے مجھے رکھائی سے جواب دیا کہ کچھ نہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ اس کے جواب پر میں حیران ہو گئی، پر وہ مجھ سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح میرے ساتھ کرے گی اور مجھے سیدھا سیدھا منہ پر جواب دے دے گی۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کرنی چاہی اس کو منانے کی، کیونکہ ایک تو وہ مجھ سے چھوٹی تھی تو مجھے بہت پیاری ہو گئی تھی وہ، اور دوسرا میرا اس کے ساتھ دل لگا رہتا تھا اس گھر میں، ورنہ میری ساس زیادہ بات نہیں کرتی تھی مجھ سے اور میرا شوہر آفس میں ہوتا تھا۔ بس ایک وہی تھی جس کے ساتھ دل بہل جاتا تھا۔ پر وہ شاید سوچے بیٹھی تھی اس بار کہ مجھ سے اس نے بات نہیں کرنی، اسی لیے میں دکھی دل سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ وہ آخر ایسی کیوں ہو گئی ہے، صرف میری ایک غلطی کی وجہ سے۔ صبح میں اپنے شوہر کے شور کرنے پر اٹھی۔ وہ شاید جھگڑا کر رہا تھا، کیونکہ اس کے چیخنے سے معلوم ہو رہا تھا وہ کسی پر بھڑک رہا تھا، مگر کس پر؟ یہ سوچ کر میں فوراً کمرے سے باہر آئی تو میری ساس منہ پر دوپٹہ رکھے رونے کا شغل فرما رہی تھی، جبکہ میرا شوہر سخت آواز میں چیختا چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کو اتنا غصے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے، اس لیے اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جانے کیا ہوا تھا، اس قدر کیوں غصہ تھا وہ، اور میری ساس بھی رو رہی تھی، مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ صحیح سے دیکھ آؤ جا کر، جانے کہاں غائب ہو گئی وہ، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہوا ہو اس کے ساتھ۔ یہ میری ساس کی آواز تھی، وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھی۔ میں کچھ سمجھ گئی اور خوف سے سامنے والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرہ پورا خالی تھا۔ میں اب پوری بات سمجھ گئی تھی، دل دھک سے رہ گیا۔ پھر اس کے بعد کئی دن تک تلاش جاری رہی میرے شوہر کی، پر میری نند کہیں نہیں ملی تھی، اور حیرت کی بات محلے میں بھی کسی کو نہیں معلوم تھی یہ بات۔ اس لیے سب سے آرام سے بات چھپ تو گئی، پر ہمارے گھر میں کافی عرصے تک خاموشی رہی۔ مجھے بھی اپنی نند کی اچانک گمشدگی کا غم تھا، یوں اچانک مجھے بھی اس کا غائب ہو جانا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس رات ہی تو میں اس سے بات کرنے گئی تھی، وہ کمرے میں موجود تھی اور میں نے کمرے سے نکلتے وقت دیکھا تھا وہ بیڈ پر خود پر بلینکٹ اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا تھا اس رات؟ میری ساس کے مزاج میں مزید سختی آ گئی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے ڈانٹتی، چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی کر لوں تو فوراً جھڑک دیتی تھی۔ میں اپنی ساس کے اس رویے کو سمجھ نہیں پاتی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اس طرح کے رویے کی عادی ہوتی گئی اور کوشش کرتی کہ ان کو موقع ہی نہ دوں خود کو ڈانٹنے کا۔ اس لیے جب کام کرتی تو ان کی غیر موجودگی میں کرتی۔ میری زندگی گزر رہی تھی جب ایک دن میں نے اپنی ساس کی بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری نند کے غائب ہونے کی حقیقت کیا تھی، مجھے جب پتہ چلا تو میرے لیے اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میری اتنی پیاری نند ایسا کر سکتی ہے مجھے معلوم نہیں تھا۔ میری نند کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا جو میری ساس کو معلوم ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس بات پر میری نند کو مارا تھا۔ میں حیران تھی، اس کے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا، پھر کیسے چلایا ہوگا چکر؟ لیکن معلوم ہوا کہ اس کے پاس چھوٹا سا موبائل تھا جو وہ ہم سب سے چھپا کر چلاتی تھی، مجھ سے بھی اس لیے دور دور رہتی تاکہ مجھے بھی معلوم نہ ہو جائے اس کے چکر کا، اور پھر میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی تو اسے تو وہ مار ہی دے گا۔ اس بات کو میری ساس نے بھی چھپا دیا کہ میری نند گھر سے بھاگ گئی تھی،
اس بات کو انہوں نے چھپا کر یوں ظاہر کیا جیسے وہ اچانک کہیں غائب ہو گئی یا جیسے کڈنیپ ہو گئی ہو۔ میں بھی نئی نویلی دلہن ہی تھی ان کے گھر میں، تو وہ لوگ اس لیے مجھ سے یہ بات چھپا گئے تھے، پر آخر مجھے بھی معلوم ہو ہی گیا تھا۔ اس لیے اب سچ جاننے کے بعد اپنی نند کا رویہ مجھے سمجھ آیا تھا، اس کا مجھ سے دور دور رہنا تاکہ میں بات نہ کروں اس سے، اس کا راز نہ جان لوں۔ اس کے بھاگنے کی وجہ یہ تھی، اور تو اور وہ شاپنگ والا قصہ اب سمجھ میں آیا تھا۔ وہ جو غائب ہوئی تھی، تو یعنی وہ جس سے محبت کرتی تھی اس سے ملنے گئی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے ہمیشہ ضد کرتی تھی کہ بھابھی شاپنگ پر چلیں بازار، یا آج ادھر چلیں۔ یعنی وہ جو اس دن ناراض ہو گئی تھی تو جان بوجھ کر ہو گئی تھی، تاکہ میں اس کا سچ اس سے اگلوا نہ لوں۔ اسے معلوم تھا اس کا بھائی غیرت کے نام پر اس کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، بلکہ اسے مار کر زندہ دفنا دے گا۔ مجھے بھی اپنے شوہر کی عادت کا معلوم تھا، وہ غیرت کے معاملے میں شدت پسند تھا، بات اس کی عزت پر آتی تو وہ قتل کرنے میں بھی دیر نہیں کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا اپنی نند پر افسوس کروں یا غصہ، پر جو بھی تھا بات آہستہ آہستہ سب نے بھلا دی تھی، اور یوں میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی بیٹی تھی، میرا نام شازیہ تھا، میری 2 بہنیں اور بھی تھیں۔ ہماری شادی میری ساس کی پسند سے ہوئی تھی، انہوں نے ہی مجھے پسند کیا تھا۔ میرا شوہر تو ان کا فرما بردار بیٹا تھا، جو وہ کہتی وہی کرتا تھا۔ جیسے ایک بار انہوں نے نوکرانی رکھنے کے لیے منع کر دیا تھا، اب ویسے ہی اس کے لیے بھی یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح ہو گئی تھی، اور مجھے منع کر دیا تھا کہ دوبارہ اس بات کا ذکر گھر میں نہ ہو۔ میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا تھا، پر میرے ہوش اس دن صبح کو اٹھ کر اڑے تھے۔ جب فریش ہو کر میں ناشتہ بنانے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا ہمارے کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی ہے۔ میری ساس تو کبھی اٹھ کر ناشتہ نہ بنائے، ایسی تھی وہ، تو اب کچن میں کون ہو سکتا تھا؟ جب میں گئی تو وہاں کسی لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا پوچھوں۔ جو میرے منہ میں آیا میں نے اس سے پوچھ لیا۔ وہ جی بی بی جی میں نوکرانی ہوں، آج ہی کام پر آئی ہوں۔ اس نے کہا تو میں اس کی بات پر اور زیادہ حیران ہو گئی۔ مجھے لگا شاید وہ غلط گھر میں آ گئی، کیونکہ ہم نے تو اس کو بلایا نہیں تھا۔ تم غلط گھر میں آ گئی ہو، کسی اور پتے پر جانا تھا شاید تمہیں، ہم نے کوئی نوکرانی نہیں رکھی، جاؤ تم۔ میرا دل تو کیا کہ اسے روک لوں اپنے یہاں پر ہی، اپنی ساس کا سوچ کر دل پر پتھر رکھ کر اس کو گھر سے نکالنے لگی، پر اس کی اگلی بات سن کر میں رک گئی۔ اس نے کہا کہ اس کو میری ساس نے ہی بلایا ہے، یہ کہہ کر کہ میری بہو کا ہاتھ بٹ جائے گا کام میں۔ اپنی ساس کی اس نوازش پر میں تو دنگ رہ گئی۔ وہ اب اتنی بھی اچھی نہیں تھی کہ میرے لیے نوکرانی کو گھر پر رکھتی۔ اتنے میں وہاں میری ساس بھی آ گئی۔ میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی، تو مجھے یقین نہ آیا اپنی ساس پر۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ میرے کہنے پر بھڑک گئی تھیں، اور اب خود ہی نوکرانی لے آئی تھیں، وہ بھی میرے لیے۔ میرا یقین کرنا مشکل تھا، پر میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ نوکرانی گھر کی صفائی کرنے لگی تو میں اپنی نگرانی میں اس سے صفائی کروانے لگی۔ جب میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ چھوڑو اسے، وہ صفائی کر دے گی ٹھیک، تم نگرانی نہ کرو بلکہ جا کر آرام کرو، ان کی اتنی میٹھی بات مجھ سے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ان گزرے 3 سالوں میں ایسا شیریں لہجہ انہوں نے کبھی نہیں رکھا تھا میرے ساتھ۔ پر میں بھی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، کیونکہ دن کے وقت مجھے سونا کبھی نصیب نہیں ہوا تھا، اور آج نصیب ہو رہا تھا تو گنوانا نہیں چاہتی تھی یہ موقع۔ اس کے بعد میں بہت آرام سے اس گھر میں رہ رہی تھی، کام کا لوڈ بہت کم ہو گیا تھا مجھ پر۔ اپنے آرام کے دنوں میں نے گھر کے بدلتے حالات کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ ہوش تو تب آیا جب میں نے اپنے گھر کے حالات نوٹ کیے۔ میری دیورانی جب بھی میرے معذور دیور کے کمرے کی صفائی کرنے جاتی تو کنڈی لگا دیتی، اور صفائی کر کے نکلتی تو اس کے بال گیلے ہوتے، جبکہ دیور کے کمرے میں تو غسل خانہ ہی نہیں تھا۔ یہی بات سوچ سوچ کر میں پریشان ہونے لگی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا تو انہوں نے الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیا، کیونکہ نوکرانی ساس کی بڑی خدمت گزار تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ آرام چھوڑ کر گھر پر واپس سے توجہ دینا شروع کر دی، اور گھر میں ہوتا سب کچھ محسوس کرنے لگی۔ میری نوکرانی ہر وقت ساس کے آس پاس رہنے لگی تھی، کبھی ان کے پاؤں دباتی، کبھی سر کی مالش کر دیتی، غرض یہ کہ ہر وقت وہ ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ چاہے ضروری سے ضروری کام کر رہی ہو، میری ساس آواز دیں گی اور وہ ایک ہی آواز پر بھاگ دوڑتی ان کے پاس پہنچ جاتی۔ اس کا ایسا انداز میری ساس کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں ہے،
اور میری ساس میرے ساتھ اب کم ہی بات کرتی تھی، یعنی ہر وقت بس یہی بولتی کہ تم آرام کرو، سب نوکرانی کر لے گی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی اپنی ساس کے اس رویے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے الٹا مجھے ناشکری کہہ دیا کہ تم ناشکری ہو، اماں نے اگر نوکرانی رکھ لی ہے تمہارے لیے اور تمہیں آرام کرنے کا کہہ رہی ہیں تو آرام کر لو نا، اماں کے خلاف پھر بھی شکوے ہیں تمہارے۔ ان کی بات پر تو میں غصے سے پھول گئی کہ اب ان کو کیا پتا، ان کی ماں اس نوکرانی سے اپنی ہی خدمتیں کرواتی ہے، صرف نام میرا لیتی ہے کہ میں نے تو اس کے لیے نوکرانی کو رکھا ہوا ہے، اور اصل میں تو نوکرانی کو میرے کام کرنے ہی کہاں دیتی ہیں۔ جب بھی نوکرانی سے کہوں کہ جاؤ میرے کمرے کی صفائی کر دو یا یہ کام کر دو تو میری ساس فوراً کہہ دیں گی کہ نہیں، پہلے یہ کام کرو۔ جبکہ مجھے تو اب شک ہونے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے اس نوکرانی کا ہمارے گھر میں۔ اس کا زیادہ تر میرے دیور کے کمرے میں رہنا مجھے کھٹک رہا تھا، پر میں ایسے منہ پھاڑ کر کہہ بھی نہیں سکتی تھی کچھ جب تک پتہ نہ لگا لوں، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ پتہ کس طرح لگانا ہے۔ اس لیے اپنے پلان کے مطابق ایک روز میں نوکرانی سے پہلے ہی دیور کے کمرے میں چھپ گئی۔ مجھے معلوم تھا اس وقت ہی وہ صفائی کرنے کمرے میں آتی تھی، اسی لیے میں نے یہی وقت چنا تھا۔ میرا دیور سویا ہوا تھا، اس لیے آرام سے میں وہاں چھپی ہوئی تھی۔ جو ہی نوکرانی کمرے میں آئی تو جان نکل گئی جب اس نے دروازے پر کنڈی لگائی اور اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینک کر الماری کی طرف بڑھی۔ وہاں سے کپڑے نکال کر اس نے ایک جگہ پر لٹکا پردہ ہٹایا اور وہاں چلی گئی۔ میں ساکت سی وہاں کھڑی تھی، مجھ میں وہاں سے ہلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں گئی ہے، اس پردے کے پیچھے کون سی جگہ ہے۔ جب کچھ دیر بعد وہاں سے میری نوکرانی باہر نکلی، اس کے بال گیلے تھے، یعنی وہ نہا کر آئی تھی۔ میں دنگ رہ گئی تو وہاں غسل خانہ تھا، اور جبکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ کمرے میں غسل خانہ ہے ہی نہیں تو پھر وہاں غسل خانہ کیسے آیا؟ میں حیران سی چھپی ہوئی تھی، اب نکل کر نوکرانی کے سامنے آ گئی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی، میرے چہرے پر غصہ چھایا تھا۔ وہ بی بی جی آپ یہاں؟ وہ گھبراہٹ سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی یہ سب، اور اس کمرے کو ایسے استعمال کر رہی ہو جیسے تمہارا ہو، اور غسل خانہ وہاں کیسے آیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، بی بی جی مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے جانے دیں۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کر روک دیا اور بولا کہ مجھے سب سچ سچ بتاؤ، جو ہم سے چھپایا گیا ہے وہ بتاؤ سب۔ میرے پوچھتے ہی وہ رونے لگی۔ مجھے تعجب ہوا اس کے رونے پر، بھلا اس میں رونے والی کیا بات تھی؟ بی بی جی میں اسی کمرے میں رہتی ہوں، یہ میرا بھی کمرہ ہے، اس لیے میں تو بس نہانے آئی تھی۔ اس وقت گھر کی صفائی کر کے میرے کپڑے مٹی دھول کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے، اس لیے بس روز اسی وقت نہاتی ہوں میں۔ اس نے مجھ سے کہا تو میں اس کی پہلی بات پر ہی حیران کھڑی تھی۔ اس کا بھلا یہ کمرہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ کمرہ تو میرے دیور کا تھا، جبکہ وہ ابھی سو رہا تھا۔ میری یہ بات سن کر جو سچ اس نے بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ وہ میرے معذور دیور کی بیوی ہے، اسی لیے اس حق سے کمرے میں ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ آپ اپنی ساس سے پوچھ لیں، پر میں نے اس سے کہا کہ تم ہی بتاؤ پوری بات، وہ تو نہیں بتانے والی۔ اس نے کہا کہ اس کو اس کی بھابھی نے گھر سے نکال دیا تھا الزام لگا کر، بھائی نے بھابھی کا ساتھ دیا تھا، اس کے ماں باپ نہیں تھے تو راستے میں میری ساس اس کو ملی تھی، اور اتفاق سے میری ساس اس کو جانتی تھی ایک ہی محلہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کو اپنے ساتھ لے آئیں اس شرط پر کہ اس کے بیٹے سے وہ شادی کر لے۔ وہ مجبور تھی اس گھر میں رہنے کے لیے، اس لیے اس نے ان کے معذور بیٹے سے شادی کر لی تھی۔ رات کو بھی وہ ہم سے چھپ کر یہیں رک جاتی تھی تاکہ ہم سمجھیں کہ وہ چلی گئی ہے کام ختم کر کے۔ یہ سچ ساس نے میرے شوہر کی وجہ سے چھپایا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میرا معذور دیور زیادہ عرصہ اب نہیں جی سکتا تھا، جبکہ میری ساس کو اس کی شادی کرنے کی بہت خواہش تھی۔ میرے شوہر نے منع کر دیا تھا سختی سے کہ کسی لڑکی کی زندگی برباد نہ کریں، اسی لیے اس کے ڈر سے انہوں نے ہم سے یہ بات چھپائے رکھی۔ اور یہ غسل خانہ بہت پرانا بنا ہوا تھا یہاں پر۔ ایک بار یہاں سے سانپ نکلا تھا تو اس غسل خانے کو بند کر دیا گیا تھا اور اس کے دروازے پر پردہ ڈال کر اس کو چھپا دیا گیا تھا۔ چونکہ میرا دیور لاؤنج والا غسل خانہ استعمال کرتا تھا تو میں سمجھی کہ اس کے کمرے میں غسل خانہ نہیں ہے۔ اگلے دن یہ بات میرے شوہر کو بھی پتہ چل گئی، وہ بہت آگ بگولا ہوا تھا۔ پھر اس نوکرانی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ اس نے خود اپنی مرضی سے میرے دیور سے شادی کی ہے، وہ مجبور ہے، اس کو رہنے دیا جائے۔ مجھے بھی اس کے ساتھ کوئی بیر نہیں تھا۔
میری ساس نے بھی ہم سے معافی مانگی اس بات کو چھپانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم سب آرام سے ساتھ میں رہنے لگے، جبکہ اس عرصے میں میری نند کی خبر آئی تھی کہ وہ دوسرے شہر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اب وہ خوش تھی یا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا تھا، یا صرف میری نند۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔